बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान इसराइल जंग क्या पूरे खित्ते में फैल सकती है? क्या यहां से तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है? और अमेरिका क्या इस जंग में अमली तौर पे कूदने वाला है? उसके बहरी बेड़े जो हैं वो मुतहरक हो गए और इसराइल जो है वो मिन्नतें कर रहा है कि जनाब आप आए, ट्रंप साहब हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। और फॉक्स न्यूज पे एक इंटरव्यू दिया है नेतन्याहू ने, उस पर ही बात करेंगे। और फिर ये जो खबरें आ रही हैं, कल मैंने भी अर्ज किया था कि इसराइल जो है वो आयतुल्लाह खामनाई जो हैं, अली खामनाई सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनको शहीद करना या उनको कत्ल करना चाहते हैं। और अब खबर यह है कि जनाब ट्रंप साहब ने रोक दिया कि जनाब नहीं, ये काम नहीं करना। उन्होंने क्यों रोका? क्या वो सुप्रीम कमांडर की हमदर्दी में उन्होंने ये हरकत की है, या फिर कुछ कबाहतें हैं जिनकी बुनियाद पे वो ये इसराइल को इस हरकत से रोक रहा है? वो क्या वजह हो सकती है, इस पर बात करेंगे। कल का पूरा दिन यानी 15 जून का पूरा दिन जो था वो इसराइल के हमले जारी रहे ईरान पे। तेहरान में बड़ी तबाही मचाई उन्होंने और बहुत सारी जगहों में तबाही मचाई। अब जो ईरान है वो ये कह रहा है जनाब वहाँ माइक्रो जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए वो हमले वगैरह किए गए। तो ये तो और भी ज्यादा शर्म की बात है कि जो उन्होंने ड्रोन बेस कायम किया हुआ है ईरान के अंदर, अभी तक वही नहीं पकड़ा जा सका। एक फैक्ट्री पकड़ी गई है मोसाद के, वो कहते हैं जनाब कुछ लोग हैं जो उनके जो एजेंडे जुट, तो वो जनाब ड्रोन्स बना रहे थे, तो जनाब वो एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। और रात गए कोई 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब ये पता चला जनाब वहाँ कोई वैन थी, तो उसमें ड्रोन्स वगैरह थे, तो उसका पीछा किया जा रहा था, पकड़ी गई है नहीं पकड़ी गई ये इसकी कोई खबर नहीं है। और फिर जनाब सुबह 4 बजे के करीब तेहरान में एक मरतबा फिर धमाके सुने गए। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:40 पर इन्होंने अटैक किए, वही मिसाइल अटैक इसराइल के ऊपर। तेल अवीव पे मिसाइल फेंके गए हैं, हैफा पे मिसाइल फेंके गए हैं। तबाही बहरहाल वहां भी पूरी हो रही है, इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है। इन्होंने जो तबाही मचाई है उसमें जो अंदर से हमले किए गए हैं, वहां 5 कार धमाके हुए और 2 इतलात हैं। एक तो यह कि 14 जो हैं वो साइंसदान जो हैं वो शहीद किए गए, लेकिन ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबरें बाहर आई हैं उनसे ये पता चलता है कि जनाब टोटल 14 साइंसदान जो हैं वो एटमी साइंसदान वो शहीद हुए, और 9 पहले थे और 5 ये जो गाड़ियों में, वो कहते हैं 5 गाड़ी कार बम धमाके, इनके नतीजे में 5 एटमी साइंसदान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और ईरान ये कह रहा है जनाब हमारे 224 शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं अब तक। और फिर जो एक बड़ी और कामयाबी हासिल की है उन्होंने, इसराइल ने, वो जो पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ हैं जनरल मोहम्मद काजमी और उनके नायब जो हैं जनरल हसन महक्कक, वो दोनों एक हमले में शहीद हो गए हैं। और इसी तरह जनरल मोहसिन बकरी जो हैं उनकी शहादत की इतला भी है। और अब तक वो ये कहते हैं इसराइल वाले कि 170 मिलिट्री अहदाफ जो हैं उनको हमने निशाना बनाया है, जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब वो सिविलियन आबादी जो है उस पर भी हमले कर रहे हैं। और वो जो नजर आ रहा है तेहरान की पानी की सबसे बड़ी लाइन जो है वो उड़ा दी, तबाह कर दी, आधा शहर डूब गया हुआ है। और तेहरान के जो लोग हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, दीगर महफूज शहरों की तरफ वो रवाना हो गए हुए हैं। और कुछ लोग जो हैं वो तुर्किया में अपना लेने के लिए वहां तुर्की पहुंच गए हुए हैं। और एक इतला ये भी है कि जो ईरान की हुकूमत है उन्होंने जो इराक की हुकूमत है उसके साथ रब्ता किया है, वज़ीर खारजा का आपस में रब्ता हुआ है। और ख्याल ये है कि उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि सरहद जो है पनाह दिनों के लिए खोल दी जाए, ईरानी पनाह दिनों के लिए। बहरहाल ये आगे 1-2-4 दिन में ये सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने जो इसराइल तो ये कह रहे हैं हमारे त्यारे अंदर गए हैं, और वो कह रहे हैं हमारे त्यारे जो हैं वो 2300 किलोमीटर फासला तय करके ईरान के अंदर गए हैं और बमबारी की है वगैरह वगैरह सारा। वो अपनी फुटेजेस दिखा रहे हैं, ये अपनी फुटेजेस दिखा रहे हैं। तो झूठ बड़ा चल रहा, झूठ चल रहा, जाली बयान पाकिस्तान के हवाले ने बड़ा झूठ चल रहा।
اور پاکستانی اس جھوٹ سے خوش ہو رہے ہیں، یہ آگے جا کے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے تو حکومت بار بار تردید کر رہی ہے، کبھی خواجہ آصف کا کوئی بیان آ جاتا ہے، کبھی ٹرمپ کی ایک جھوٹی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اے آئی کے ذریعے جو بنائی گئی ہوتی ہے ایک ویڈیو وہ بنا دیتے ہیں، جناب خواجہ آصف کا بیان کا بھی ذکر کر دیتا ہے بیچ میں، اور نیتنیاہو کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ بھی فیک۔ یہ سارا کچھ فیک چل رہا ہے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ درست خبریں جو ہیں وہ ڈھونڈنا پڑتی ہیں۔ اچھا، بہرحال اسرائیل نے جناب ایک تو یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے جو میزائل لانچر تھا نا ایران کے اندر، وہ ہم نے جناب ایک اڑا دیا ہے، اور پھر جناب ایک مشہد ایئرپورٹ پہ ایک طیارہ کھڑا تھا، وہ ایندھن لے رہا تھا، اس کو انہوں نے جناب اڑا دیا، اور ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پہ انہوں نے حملہ کیا۔ اس طرح کی انہوں نے جو وارداتیں یہ کی ہیں ایران کی طرف سے رات 10:40 پاکستانی وقت کے مطابق انہوں نے پھر وہ اٹیک کیا ہے۔ یہ میرے خیال چھٹا سپیل تھا جو انہوں نے میزائل حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کے اندر تباہی بڑی مچائی ہے انہوں نے۔ یہ تل ابیب جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں اس کی جو فوٹیجز ہیں تو لاگی میں جو غازہ ہے یا تل ابیب ہے، اسی طرح تباہی مچی ہوئی ہے، اسی طرح چیخو پکار ہے لوگوں کی۔ بہرحال انہوں نے جو ان کا پہلا میزائل ہے وہ جناب جا کے گرا جو پورٹ سٹی ہے ان کا بندرگاہ ہے حیفا، وہاں پہ گرا۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ ایران کا ایک میزائل جو اسلحہ ساز فیکٹری ہے اسرائیل کی رافیل، وہ میزائل بھی بناتے ہیں، اس کے اوپر گرا ہے، وہاں آگ لگی ہے۔ اور یہ وہی کمپنی ہے اسلحہ ساز کمپنی، اسپین نے چند ہفتے پہلے اس کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور غزہ کے حوالے سے اسپین جو ہے وہ اسرائیل کا مخالف موقف جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، تو وہ جنگ بندی کا حامی ہے، تو انہوں نے وہ جو ہے اس فیکٹری کے ساتھ اپنا معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ اور پھر جناب یہ تل ابیب پہ جو بن گوریون ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ پہلے ارد گرد میزائل ان کے گرتے رہے، اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایئرپورٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا، نشانہ بنانے میں یہ کامیاب رہے ہیں ایران والے جو ہیں۔ بہرحال وہاں چیخو پکار ہے، نیتنیاہو صاحب جناب کبھی نکلے ہیں باہر، نیتنیاہو کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھی شاید وہ کسی دوسرے ملک میں بھاگ گئے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے میزائل حملوں کے بعد رات گئے نیتنیاہو صاحب جو ہیں وہ نکلے ہیں باہر، اپنے لوگوں میں انہوں نے جو جائزہ لیا ہے دور سے کھڑے ہو کے، جناب یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان جیسے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ جناب جو ان کا آبائی شہر ہے وہاں بھی میزائل جو ہیں وہ گرے۔ اب آتے ہیں جناب اس طرف کہ کیا امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا، اور پھر جو یہ کہتے ہیں جناب علی خامنائی جو ہیں، آیت اللہ علی خامنائی، ان کو شہید کرنے کی کوشش جناب جو اس کا منصوبہ وہ تو پھر بار بار کہہ رہا ہے نیتنیاہو کہ جناب یہ رجیم چینج کے لیے، آزادی کے سفر کو، آزادی کے لیے جناب تیار ہو جائے وہاں کی قوم جو ہے ایران کی، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ وہ آزادی میرے خیال اسی طرح کی آزادی ہے جیسے انہوں نے عراق والوں کو آزادی دلوائی تھی، یا لیبیا والوں کو آزادی دلوائی تھی، یا پھر شام والوں کو آزادی دلوائی تھی، یا پھر غزہ میں جو آزادی دلوا رہے ہیں وہ لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو یہ کیوں رائٹر کی یہ خبر ہے کہ جناب اسرائیل نے یہ پلان کر لیا تھا کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ 90 سال ان کی عمر ہے، اور 35 سال سے وہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ جناب ان کو جناب شہید کر دینا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب نے جناب کہتے ہیں ویٹو کر دیا اور عمل درآمد سے روک دیا۔ یہ ٹرمپ صاحب کو کیا بہت ہمدردی ہے علی خامنائی کے ساتھ، حالانکہ ٹرمپ صاحب خود یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب رجیم چینج کریں، جو قیادت ہے، جو حکمران ہیں ان کو بدلیں، ایرانی لوگ وہ یہ بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیوں منع کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسی قیادت ہوتی ہے جیسے یہ میں نے عرض کیا کہ 35 سال سے یہ سپریم لیڈر ہیں، ایرانی عوام کی ایک بڑی اکثریت، واضح اکثریت وہ ان کی فالوور ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا سامنے ہو جائے تو پھر وہ ایک ریاست کے لیے اور وہاں کے عوام کے لیے ڈو اور ڈائی کا مقام ہوتا ہے۔ پھر پوری قوت کے ساتھ، یعنی یہ سوچے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پھر حملہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل پر بھی حملے کریں گے، امریکی اڈوں پر بھی حملے کریں گے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا امریکہ کو بھی،
اور پھر وہ جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کی جگہ جو نیا سپریم لیڈر آئے گا وہ ان کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھیں گے، ان کے خیالات، اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بھی دعا تھا گئے ہو، جس ادارے نے یہ انتخاب کرنا ہے ان کا، وہ تو وہی لوگ بیٹھے ہو نا۔ اور یہ اس وقت تک یہ ایسا جو پوری کیلکولیشن ہوتی ہے ایسے معاملات کے لیے کہ حملہ کر دیا جناب سپریم لیڈر کو ہی، یعنی سربراہ جو ہے اسی کو جناب شہید کر دیا کسی ملک کے، تو پھر وہ کیلکولیشن کے نتیجے میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی جگہ لینے کے لیے جو بندہ آئے گا کیا کوئی ہمارا بندہ آئے گا۔ ان کے پاس میری اطلاع کے مطابق، اور جو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ اگر خدا نخواستہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ رجیم چینج جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بندہ جو ہے ان کی جگہ یہ سپریم کمانڈر کے طور پہ منتخب کروا سکیں۔ ایک بات یہ ہوگی، اور ایسا جو ہوتا ہے نا انقلاب، وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے، اندر سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ان کو ابھی تک اندر سے لوگ ملے نہیں ہیں۔ وہ جو ہے نا رضا شاہ پہلوی کے جناب کوئی بیٹے یا کوئی بیٹے کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہ ہے، ایک آدھ جماعت ہے اور ایک اور جماعت ہے جو قلعدم کی ہوئی ہے وہاں پہ، تو انہوں نے تو کہہ دیا جناب ہم تو جناب ایران کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، ہم تو انقلاب سردست کوئی نہیں چاہتے جب تک جنگ ہے۔ اور وہ جو رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے ہیں ان کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، اگر زبردستی ان کو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایران کے عوام کی جو نیچر ہے وہ کچھ اور نوعیت کی ہے، وہ لیبیا جیسے لوگ یا عراق جیسے لوگ نہیں، ان کی ذرا سے اور فطرت ہے، تو یہ کبھی کسی صورت قبول ہی نہیں کریں گے اس کو، یہ بٹھایا ہی نہیں جا سکتا ان کی جگہ۔ بہرحال یہ جو ان کا ہائپر سونک والا ہے نا پلان، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جناب کامیاب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان میں نے اسی طرح معاہدہ کروانا ہے جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان کروایا تھا، اور وہ انہوں نے جلد امن کی خواہش کا بھی اظہار کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے جناب وہ کریڈٹ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، میرے عوام کو پتہ ہے جناب میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر جناب ایک ٹی وی چینل کی خاتون صحافی کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہاں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہاں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ایک دن پہلے اسرائیل نے درخواست کی تھی جناب کہ آپ جو ہے اس جنگ میں امریکہ کو شامل ہونے کی انہوں نے درخواست کی تھی، اور کہا خبریں یہ آ رہی تھی جناب امریکہ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ لیکن اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو جائے۔ اب یہ بات کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب امن بڑی سی چیز ہے لیکن بعض اوقات مسئلے جو ہیں وہ جنگ سے حل ہوتے ہیں، یہ انہوں نے فرما دیا۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے جو سابق اہلکار ہیں سی آئی اے کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا جناب امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ان کو شامل بھی نہیں ہونا چاہیے اس جنگ میں، لیکن جو اسرائیل ہے انہوں نے یہ لفظ تو استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا جناب بڑے حرامی نے ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسا جواز لب لین گے کٹ لین گے کہ جناب تسی سارے جنگ میں شامل ہوگو۔ امریکہ نو بڑا خطرہ ہے گا اس جنگ دی وجہ نہ، تھوڑے مفادات تے زیادہ آ رہی، اس طرح کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ جو میں نے کہا نا فاکس نیوز کو جو انٹرویو دیا نیتن یاہو نے، انہوں نے ایک تو وہ رونے والا انداز تھا کہ ٹرمپ صاحب ہماری بات کیوں نہیں سن رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ نہیں، دوسری جو انہوں نے بات کی انہوں نے جناب ایران جو ہے نا اس نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا جو آبجیکٹ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب ایران جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرانا چاہتا ہے۔ اچھا اب وہ کیوں یہ چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر وہ خود اتنی بڑی طاقت ہے، انہوں نے تو ویسے ایٹمی حملے کی دھمکی بھی دے دی ہے، ان کے جو وزیر دفاع ہے نا اسرائیل کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے اوپر آپ میزائل نکارہ قسم کے پھینک رہے ہو نا ایران کو، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کچھ اور قسم کے ہتھیار استعمال کریں، ایٹمی ہتھیار۔ اس لیے تو خواجہ آصف نے جو بات کی ہے، ویسے میں حیران ہوں کہ اس کی مذمت ہی نہیں آئی پوری دنیا سے اس بیان کی۔
خواجہ آصف نے جو کہا ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے ایک جوہری طاقت ہے، وہ نہ کسی قانون کا پابند ہے نہ کسی قاعدے کا پابند ہے، دنیا کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس سے۔ بہرحال یہ اب اگر وہ اتنی بڑی طاقت ہے اور روزانہ حملے کرتا ہے، تو میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ جناب وہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ وہ غزہ کے ساتھ لڑ سکتا ہے جہاں آگے سے مزاحمت نہیں ہوتی، جناب گئے 2 طیارے بم کرا کے آگے، میزائل گرا دیا، کوئی اس طرح کر دیے۔ یہ لمبی جنگ کسی ایسی ریاست کے ساتھ، خاص طور پہ ایران جیسی جو ریاست ہے جس کی ایک باقاعدہ فوج ہے، اس کے ساتھ لمبی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یعنی اس کے پاس وہ جو ایبلٹی ہوتی ہے نا، جس کو وہ کہتے ہیں سسٹینیبل اٹیک ایبلٹی، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو بڑی بڑی فوجیں جو ہیں مسلسل حملے کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اسرائیل تو شاہی کوئی نہیں ہے گی۔ اب اس لیے یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی مدد کو آئے، وہ کرے ایران کے اوپر اٹیک، اور ہم جناب پیچھے بیٹھ کے مزے دیکھیں۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو امریکہ کو اس جنگ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ کو شامل کر لیتے ہیں تو مطلب پورا مغربی بلاک جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو گیا، اور دوسری طرف جو چین اور رشیا کے مفادات ہیں وہ بھی ایک طاقتور بلاک ہے، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر معاملہ تو بھی گڑبڑ ہو گیا نا۔ اچھا، ایک اور خبر ہے جناب، ان کے جو نا بڑے سینئر اہلکار ہیں ایران کے، محسن رضانی، انہوں نے ایک خاص کا اظہار کیا ہے، جو انہوں نے یہ کہا ہے، ایک منصوبہ انہوں نے جناب بیان کیا ہے کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور کچھ دیگر ممالک کو ساتھ ملا کے نا ایک اسلامی فوج جو ہے وہ قائم کی جائے، بنائی جائے۔ تو بھائی میرے، پہلے آپ جو تھے آپ نے حوثی کھڑے کر دیے سعودی عرب کے مقابلے میں، اب کہہ رہے ہیں جناب سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مل کے اور ترکی کے ساتھ مل کے جناب ہم جو ہیں، اور وہ شام میں آپ کیا کر رہے تھے؟ شام میں ترکی دوسری طرف تھا اور آپ دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ ایک مشترکہ فوج بننی چاہیے۔ بہرحال اللہ کرے کہ عقل آ گئی ہو، سب کو آ جائے عقل، کوئی اتفاق اتحاد سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے پچھلے ولاگ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اسرائیل کے پاس، کہ ان کی جو میزائل ہیں ان کے وہ تباہ کر سکے تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے ایران جو ہے اسرائیل کے، یا پھر جو ان کی ایٹمی صلاحیت جس کے خاتمے کے لیے جو لگے ہوئے ہیں وہ ختم کرنے کی جو صلاحیت ہے اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ یہ میزائل بمباری شمباری اس سے وہ صلاحیت ختم نہیں ہونی۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا اس کے لیے جو امریکی ٹیکنالوجی ہے، وہ جو ان کا ایک طیارہ ہے B-2 سٹیلتھ طیارہ ہے، بمبار بڑا بڑا، اور وہ اس کے بعد جو بمباری کرتا ہے جس بم کے ساتھ GBU-57 A بھی ہے B بھی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا بنکر بسٹر، بہت نیچے تک پانی تک پہنچ جاتا یار، ہو ایڈا زبردست قسم دا اور خطرناک مہلک قسم دا تھیار ہے، اس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ امریکہ نے کسی کو دینی نہیں، وہ جو اپنی یہ ہتھیار وغیرہ اور طیارہ شیارہ کسی کو دینا نہیں، وہ تو ان کا جو ایکسکلوسیو ہے، انہوں نے رکھا ہوا اپنے لیے، تو پھر وہ خود ہی استعمال کریں گے نا۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ بحر ہند میں ان کا ایک پیارا بردار جو جنگی بیڑا ہے وہ جناب کھڑا ہوا ہے، اور اس میں بھی اس طرح کے طیارے شیارے لدے ہوئے۔ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ US کا ایک اور طیارہ بردار جنگی بیڑا جو ہے وہ جناب اس کا نام ہے نیمٹس، وہ جناب مشرق وسطی کی طرف چل پڑا ہوا ہے۔ ویسے تو 8واں بحری بیڑا بھی انہوں نے چل پیا ہوا سی، جو 1971 کی جنگ پہنچا کوئی نہیں سی، لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی باتیں جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے جناب ٹیبل پہ آ جائیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے نا، جب یہ ٹرمپ صاحب نے پہلے بیان دیا تھا نا کہ امن چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کی طرح معاہدہ کروا دوں گا، ان کو بٹھا دوں گا ساتھ، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایران نے جو کہا کہ جو جوہری مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے یہ جو قطر اور عمان جو ہے ان کو انہوں نے آگاہ کر دیا کہ جناب جب تک یہ جنگ جاری ہے نا، جب تک اسرائیل جو ہے حملے بند نہیں کرتا اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا ایک اور بیان آ گیا۔ اللہ کرے یار معاملات جو ہیں یہ صلح صفائی کے ساتھ امن کی طرف بڑھ جائیں،
ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ। और फिर वो दोनों तरफ के जो क्लिप्स हैं वो पहले और जो ये जुल्म करते थे गजा पे वो वाले, और जो इनके वहाँ तबाही हो रही है इसराइल के अंदर, वो सारी लगा के वो फिर इनको बताते हैं आप देखें आपने भी तो ये किया था ना, अब आपके बच्चे जो हैं, खवातीन हैं, औरतें वो रोती फिर रही हैं, तो वो भी तो उधर भी तो इसी तरह चीखो पुकार होती थी ना। बल्कि वो एक जो अल जजीरा के एक साफ़ी है ज़ैनुल आबदीन तौफीक, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि जनाब ईरान को उन्होंने कहा कि जनाब आप ना दिन को ये मिसाइल ना फेंका करें, रात को फेंका करें, उससे फुटेज बड़ी अच्छी बनती है। इससे भी इसराइल के खिलाफ जो है नफरत का इजहार होता है। उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, दहशतगर्द रियासत के तौर पे इसराइल जो है इस वक्त जिंदा है, मौजूद है। अल्लाह खैर करे, दुनिया में अमन हो और बात जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ ना जाए। अगर उन्होंने एटमी हथियारों को जो बात की है वज़ीर दिफा ने वो की, तो उसके जवाब में फिर जो होगा वो लाजमी तौर पे तीसरी जंग की तरफ ही जाएगा ना, तीसरी आलमी जंग की तरफ, बल्कि एटमी जंग की तरफ जाएगा मामला। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।